अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8 से हम पढ़ रहे हैं। यकूलूना, वो कहते हैं, ला इन, अगर रजाअना, लौटाए गए हम, इलल मदीनती, मदीना की तरफ, ला युखरिजन्ना, जरूर निकाल बाहर करेगा, अल अज़्ज़ु, अजीज, मिनहा, उसको, अल अज़ल्ला, जो जलील है। अब यहाँ पर अजीज और जलील के माने अरबी वाले रखे ना। अजीज कहते हैं ताकतवर को और जलील कहते हैं कमजोर को। तो वो कहने लगा, वो कहते हैं अगर हम मदीने वापस लौटे तो जो ताकतवर गिरोह है वो कमजोर गिरोह को निकाल बाहर करेगा। क्या मतलब था कि अंसार मुहाजिरीन को निकाल बाहर करेंगे। किसने अनाउंस किया था ये? अब्दुल्ला बिन उबई ने। यानी कि उसका मकसद था किसी तरह फूट पड़े, चलो अंसार ना निकाले, मुहाजिर खुद गुस्सा खाकर चले जाए, है ना। होता है ना, घरों में भी ऐसी चालें चलते हैं, जो लड़ाइयां डलवाने से चाहते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, झूठी बातें आगे पहुंचाते हैं। मकसद ये होता है कि कोई रास्ता निकले कि फूट पड़े। फूट पड़वाने का तरीका था। और यही वो बात थी जिसे कहते हुए सुन लिया था हजरत अरकम बिन जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया था, और ये साफ मुकर गया था। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। आपको भी जिंदगी में शायद कभी तजर्बा हुआ हो कि कोई बात किसी ने कही और जब आपने बयान किया तो अगले ने साफ ना कर दी और आप झूठे पड़ गए। होता है ना ऐसा। तो आप उस पर गमजदा ना हो। वक्ती गम तो आता है, ये नहीं मैं कहती कि आप उस पर लुटी डालें, लेकिन ये ना सोचे मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये तो बड़ों बड़ों के साथ हुआ, सहाबा के साथ हुआ है, हमारी क्या औकात है। तो ये असल में अगले का कैरेक्टर है, ये अगले का किरदार है। क्या किरदार है अगले का? मुनाफिकत का। जब बात करे तो झूठ बोले। अगर कोई गलत बात भी कह दी तो फेस करनी चाहिए ना। बाज़ औक़ात अच्छा इंसान गलत बात कह सकता है, कह सकता है गुस्से में। हमारे सामने मिसाल है, मैंने आपको सुनाई थी, उतबा बिन रबिया के बेटे थे। कौन थे ये? उस दिन भी आपका जवाब था और उस दिन भी मैंने बताया था कि शैबा उनका भाई था। बू हुजैफा, हुजैफा नहीं, बू हुजैफा। बू हुजैफा जो है वो उतबा बिन रबिया के बेटे थे और मुसलमान थे। और बदर के मौके पर उन्होंने गुस्से में कह दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, पर्सनली सामने खड़े होकर कह दिया था कि आपने जब कहा कि मेरे चचा अब्बास अगर सामने आए तो उन पर हमला ना करना, अटैक ना करना, मजबूरन आए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा, अपने बाप चाचाओं पे हम तलवारें उठाएं और आपके चचा पे ना उठाएं, मेरे सामने आए मैं तो तलवार खींच के मारूंगा। गलत बात थी, बेशक गलत बात थी, गुस्से में कह गए थे। मगर फिर सारी उम्र इस बात पर इस्तिग़फ़ार करते रहे, आपसे माफी भी मांगी, मगर उसके बावजूद गमज़दा रहते थे और कहते थे इस बात का है कि कफारा है, मैं जिहाद में, जंग में शहीद हो जाऊं। और फिर हुए भी, शहीद हुए। तो कहने का मतलब ये है कि गलती इंसान से हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक अच्छा इंसान कभी कोई गलत बात ना करे, वो तो सब पैगंबरों का खासा है। अल्लाह पैगंबरों की जुबान महफूज कर देते हैं। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये अमर बिन अलास के बेटे जो अब्दुल्ला हैं, उन सबसे पहला हदीस का मजमुआ जो है सहीफा सादिका, उन्हीं की तहरीर है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तहरीर हुआ। तो अब्दुल्ला बिन अमर जो थे वो बैठकर आपकी बात लिख लिया करते थे। तो सहाबा ने मना किया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, तो तुम हर बात ही लिख लेते हो। तो उन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम लिखो, अल्लाह की कसम इस जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। तो वो फिर अल्लाह एक खास हिफाजत अता करते हैं, जज्बात पर, जहन पर खास काबू अता करते हैं, ताकि नबी की जुबान से फिर कोई गलत बात ना निकले। गलती नबी से हो सकती है, लेकिन बात गलत वो बयान नहीं करते, चाहे उससे ही में क्यों ना। तो ये सब नबियों का खासा है। बाकी जो आम अफराद हैं वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलत कह देंगे, इंसान है ना। अच्छा, एक और मिसाल देते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारी उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान। तो जब मिस्ते बिन उसासा ने हजरत आयशा पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया और जब आयात बरात उतरी तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अलल ऐलान कहा था ना, अल्लाह की कसम आज के बाद तेरी मदद नहीं करूंगा। फिर उस पर मजीद आयतें आई थी कि ईमान वालों,
तुम ये कसम मत खाओ कि तुम मोमिनों और मुहाजिरों की मदद नहीं करोगे, माफ कर दो, क्या तुम पसंद नहीं करते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तो फिर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिगफार की और कहा मैं पसंद करता हूँ अल्लाह, क्या आप मुझे माफ कर दे। और फिर मिस्ते का माहाना जो एक वजीफा मुकर्रर कर रखा था उसको बढ़ा दिया। तो इंसान है ना, गुस्से में कभी कोई बात कह जाता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की निशानी क्या है? वो अपनी गलती मान लेता है। इसकी मिसाल फिर मैं अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपको दूंगी कि एक बार अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में किसी बात पर झगड़ा हो गया, बात हम नहीं जानते, और कुछ कहा उमर ने अबू बकर को, अबू बकर ने उमर को, साथ ही थे दोनों, कुछ हार्ट टॉक हुई उनमें। तो अबू बकर मस्जिद नबवी में आए, ये वाकया मुआज बयान करते हैं, वो कहते हैं हमने देखा कि अबू बकर तेज तेज चलते आ रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मिजाज शनास थे उनके कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया, आपने कहा कि इनका किसी से झगड़ा हुआ दूर से। तो जब अबू बकर आए और आकर बैठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात भी शेयर की, तो उमर जो है उनको रियलाइज हुआ बाद में, तो वो अबू बकर के घर गए, तो पता है कि मस्जिद गए, तो मस्जिद आए, तो जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा उमर को ना, तो अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे गलती मेरी थी अल्लाह के नबी, गलती मेरी थी। और मुआज कहते हैं वो बार बार कह रहे थे, इनके उनको खतरा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को कुछ सख्त ना कह दें या कोई यानी कि नाराजगी ऐसी ना जाहिर कर दें, तो वो फौरन जो है हाथ पकड़ के कहने लगे मुझसे मेरी गलती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गलती थी अल्लाह के नबी। कि देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोमिन का तरीका ये होता है कि बाद में वो अपनी गलती मान लेता है। मुझे ये नहीं हमें पता झगड़े में गलती किसकी थी, लेकिन जब भी झगड़ा होता है गलती दो तरफा होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। तो मोमिन अपनी गलती मान लेता है। मुनाफिक क्या करता है? वो कहता है मैं तो कीता ही, मैं तो कीता ही। अब देखिए कितना बड़ा मामला था मायशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था ना, किसी ने कहा मैं कुरान चुक ला, किसने नहीं कहा, खुदा का खौफ था ना सबके दिलों में, सब अल्लाह के फैसले के इंतजार में चुप रहे। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर, पेटी थिंग्स पर, चलो मस्जिद कुरान चुक ला, चलो मस्जिद कुरान चुक ला, मजाक बनाया हुआ, मजाक बनाया उठाते हैं जी, क्योंकि ना दिल में खौफ ही नहीं, तभी तो ये खेल बन गया। कुछ लोग क्या, आपकी अदालतों में जो कुरान उठाया जाता है कितनी की दफा सच्चा उठाया जाता है जी, कसम खिलवाई जाती है ना, कितनी दफा खिलवाई जाती है, यानी कि जो खाते हैं वो कितनी दफा सच्ची कसम खाते हैं। इंतहा ये है कि जो पैसे लेकर गवाहियां देने आते हैं वो भी कसम खाकर ही गवाही देते हैं, और वो कसम खिलवाते हैं, ओथ लेते हैं बाकायदा। तो ये जो है ना, ये मुनाफिकत की अलामतों में से, जब बात करे झूठ बोले, जब बात करे झूठ बोले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही से तो शिद्दत से मना किया ना। अनस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल थी, बैठे थे, इनके कहीं कोई खाना था या कुछ था, तो वहां बैठे थे, बातें हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बातों से मना किया कि लोगों शिरक ना किया करो, धोखा ना दिया करो, और आप टेक लगाए बैठे थे, फिर आप सीधे हो गए, ठीक है, यानी कि रिलैक्स बैठे थे, अटेंटिव हो गए और अपनी शहादत की उंगली खड़ी की। आपका खास अंदाज था जब आप किसी बात पर बहुत जोर देना चाहते थे, तो सीधे होकर बैठ गए और कहने लगे वकौलु ज़ूरा, यूं कहा ना कि इज्तनिबू, इज्तिनाब करो शिर्क से, बददियानती से, और फिर सीधे होकर बैठ गए और शहादत की उंगली खड़ी की और कहा वकौलु ज़ूरा, झूठी गवाही से, झूठी गवाही से, झूठी गवाही से। अनस कहते हैं इतनी मर्तबा कहा, इतनी मर्तबा ये जुमला आपने कहा, ये आखिरी हिस्सा वकौलु ज़ूरा, कि हम लोग दिल में सोचने लगे कि काश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो, काश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो, क्योंकि आपको अल्लाह ये यकीनन बता चुके थे कि वो वक्त आएगा जब गवाही को हल्का लिया जाए, जब ऐमे ही उठकर लोग एक दूसरे के, जिसको कहते हैं खाडे दा गवाह डड्डू, हर कोई दूसरे का गवाह बना हुआ है और झूठ बोल रहे हैं। और यानी कि आप देखिए सबसे बेहतरीन तबका हुक्मरान तबका होना चाहिए, तो जब हुक्मरान तबके की गवाहियों का ये हाल है तो बाकी किसी की बात ही क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, तो ये किरदार जो है ये मुनाफिक का किरदार है। गलती हो जाए गलती मान लो, कौन सा दुनिया का इंसान है जो गलती नहीं करता? गलती मान लो, गलती मान लेना सबसे अच्छी बात है। और आप देखिए जब कोई गलती मानता है तो उसका दर्जा बढ़ जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती मानी तो अल्लाह ने दर्जा बढ़ा दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने गलती मानी, अल्लाह ने दर्जा बढ़ा दिया। लोगों में भी दर्जा बढ़ जाता है,
ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کا کوئی بچہ کوئی غلطی کرے, بدتمیزی کرے, جھگڑا کر لے آپ سے, اور بعد میں وہ آ کر معافی مانگ لے, تو کیا آپ کے دل میں اس کی جگہ نہیں بن جاتی؟ اور اگر کبھی آپ کوئی بات کسی سے کرتے بھی ہیں تو آگے سے جواب ملتا اس نے معافی بھی تو مانگ لی تھی, کہتے ہیں نا, تو وہ چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں. معافی چیز ہی ایسی. اور فرض کریں بعض اوقات لوگ نہ قدرے ہوتے ہیں, ہر طرح کے افراد ہیں دنیا میں, ہر طرح کے ہر نوع کے افراد بیٹھے ہوئے, تو بعض لوگ نہیں کیئر کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے نہیں معاملہ ختم کرنا. وہ بھی ہوتے ہیں جو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر ساری عمر سناتے رہتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں نا, لیکن اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, دو لوگ بات چیت نہ کر رہے ہوں تو بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. تو یہ ایگو ایشو نہیں بنانا ہے زندگی میں. کیوں نہیں بنانا؟ وجہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے. اگر جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے تو بہت آسان اور بہت مشکل بات ہے. حسن بصری علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ, تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. یہ بات بہت گہرائی کی ہے, کیونکہ جتنی چیزیں اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا وہ نفس کے اگینسٹ ہے. روزہ, نفس کو تو کھانا پینا پسند ہے. نماز, نفس کو تو آرام کرنا پسند ہے. قرآن, نفس تو چاہتا ہے کہ کوئی میوزک سنے, کوئی کامیڈی پروگرام دیکھیں, کوئی ڈرامے دیکھیں, کوئی فلمیں دیکھیں. صدقات, نفس کو تو پیسہ جمع کرنا پسند ہے. دوسروں کے سامنے جھک جانا, عاجز ہو جانا, نفس تو کہتا ہے مجھ سے اونچا کوئی ہو ہی نہ. اگر ہم نفس کو چھوڑ دے دیں تو ہر بندہ فرعون بن جائے. سیریسلی, اگر ہم نفس کو چھوڑ دینا تو نفس ہر کسی کو فرعون بنا کے چھوڑے. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے, جھک جانا پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات ہے کہ غلطی نہ ہونے کے باوجود محض صلح کرنے کی خاطر جو بندہ جھک کر صلح کر لے, میں اسے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی بات. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ نفس کو جھکانا ہے, اور وہ بھی ایسی صورت ہے جب غلطی بھی نہ ہو. تو غلطی ہو گئی تو مان لیں, نہیں ہوئی تو بھی خاموش ہو جائے, اگلے کی غلطی نظر انداز کر. وہ غالب کہتے ہیں نا, روک لو گر غلط چلے کوئی, بخش دو گر خطا کرے کوئی. مت سنو گر برا کہے کوئی, مت کہو گر برا کرے کوئی. تو یہ واقعی اصول ہے زندگی کے. اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے یا آپ سے کچھ برا کہتا ہے, نظر انداز کرتا. اگر کسی کی برائی دیکھ لی ہے, خاموش ہو جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کہا نا کہ اگر کسی کو زنا, سب سے بڑی برائی زنا ہے اخلاقی برائیوں میں, تو زنا کرتے ہوئے بھی کسی کو دیکھو تو 4 گواہ ہیں تو بات کرو, ورنہ تمہیں کو کوڑے پڑیں گے پلٹ کر. ایسا ہی ہے نا. اور دعوے دار کے علاوہ 4 گواہ ہونے چاہیے. مطلب کیا ہے, 5 افراد ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں اور زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بات چیت کرتے ہوئے نہیں. یہی اصول ہے کہ بھئی اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے وہ جانے اللہ جانے, ہم کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنائیں گے. ہاں اللہ نے اپنے اوپر احتساب, خود احتسابی اتنی بڑھا دی مسلمانوں میں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جب بھی حد زنا جاری ہوئی ہے وہ اقبال جرم پر جاری ہوئی, کبھی گواہیوں پر جاری نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی. اور گواہی کے اوپر کیس جب 2-3 دفعہ قائم ہوئے ہیں, ہمیشہ قذف ہی کی سزا ملی, کیونکہ گواہ پورے نہیں ہو سکے یا گواہی مکمل اسٹینڈرڈ ہو سکے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, اور یہ اسلام کا بہترین نظام ہے کہ جس نے اقبال جرم کیا اسی کو سزا ملی, اس سے کبھی پوچھا نہیں گیا کہ تیرا پارٹنر کون تھا. لیکن نہیں, سوال نہیں ہوگا. جو اقبال جرم کرے گا سزا اسی کو ملے گی. جو خاموشی اختیار کرے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. استغفار سے بھی تو گناہ بخشے جاتے. اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا 2-3 سال پہلے طاہرہ یوسف صاحبہ کا آپ نے سورہ نور کا کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر دوسری بچہ بچی جو ہے یونیورسٹی میں زانی ہے. پہلے تو میں اس بات کو شدت سے ڈینائی کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بچے بچی نے کوئی ایسی غلطی کی بھی
تو ان کی استغفار ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ. نہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے جی. ہمارے بچے بچیاں ابھی تک الحمدللہ کردار کے اتنے اچھے ہیں، اور میجورٹی بچوں کی کہ وہ باہر جا کر بھی پاک دامن ہی واپس آ جاتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو انہوں نے کہی، اور بہت غلط بات ہے. ہاں، میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ بچوں کا ایک گروہ بگڑ چکا ہے، ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں ان میں بگاڑ آ چکا ہے، لیکن وہ ہماری پوری یوتھ کا کتنے پرسنٹ ہے؟ 1-2% نہیں، 5% ہوں گے. ہاں، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. میں اتنے بچوں سے ملتی ہوں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ، اور جنرلی میں انہیں خود سے بہتر سمجھتی ہوں مذاق کے علاوہ، کیونکہ جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں نا، ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سیریسلی. تو یہ بالکل بیکار بات ہے. ایون جو بچے باہر بھی رہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. تو بہت بڑا کام ہے جو اپنے نفس کو روک کر رہے ہیں. تو ایسی باتیں بس منہ ہلا کر کہہ دینا بہت آسان ہوتی ہیں، اور ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زنا کے ذرائع اختیار کر کے، تو وہ تو پھر گھر میں بیٹھے ہوئے سارے ابے بھی زانی ہیں اور ساری امیاں بھی زانی ہیں، وہ تو پھر فہرست اور ہو جائے گی. زنا کا جرم صرف اس پر ثابت ہوگا جس نے فزیکلی زنا کیا، ٹھیک ہے نا. اگر دیکھنے کی تاڑنے کی بات ہے تو وہ تو پھر ٹی ویوں پر بیٹھ کر دیکھنے والے بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں نا. تو پھر وہ تو دادا ابو دادی امی بھی بیچ میں ہی آ گئے. پھر تو پوری امت کارنر ہو جائے گی. وہی نا، اگر اس مد میں کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بڑی بات ہے. کہتے ہوئے ہم ذرا نہیں سوچتے. ہمیشہ کے لیے. اچھا، یہ ایک خاص آئیڈیالوجی ہے کہ ہر بندہ جو نارملی منافق ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا اس کو وہ اپنے آپ کو اپنی چیز سمجھتا ہے. پھر کوئی ایسا آ جاتا ہے جسے اللہ نے غلبہ دیا ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ غلبہ طاقت میں ہو. گھروں کے اندر آپ دیکھیں ایک بہو کا بڑا نام چل رہا ہے، اچھا کوئی دوسری بیاہ کرائی وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، گھر میں اس کی زیادہ ویلیو ہو گئی، لوگ زیادہ پیار کرنے لگے. اب وہ اس کو نکال تو نہیں سکتی، اب وہ پھر سازشیں شروع کرتی ہے. تو منافقت کی پہلی سیڑھی ہمیشہ تکبر ہوتا ہے. میں بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں. اب اللہ کی طرف سے کوئی اس سے اچھا آ گیا، اب وہ جب اچھا آ گیا تو اب برداشت نہیں ہو رہا، اب انہوں نے شروع کی سازش. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اس گمان میں رہتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ایک وقت میں مدینہ تھا. اب یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی پورا عرب آ چکا تھا. ابھی بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو نکال دے گا. کون طاقتور تھا؟ طاقتور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے، پورے عرب کے حاکم تھے. ایکسپٹ نہیں کرتے، دوسرے کی کامیابی دیکھتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے. ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت یہ طاقتور تھا، جن کے برابری تھی ایک طرح کی، کہ مدینہ میں افرادی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتی، تو افرادی اعتبار سے مدینہ والے اس کو پسند کرتے تھے. پھر مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اپنا حاکم بنا لیا، تو بہرحال اس کو پسند کرتے تھے. پھر اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کیا، اس کو ناپسند کرنے لگے مسلمان. خاص طور پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے کے بعد تو بالکل ہی جو ہے اس کو گرا دیا اللہ نے نظروں سے. تو بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اما عائشہ کے اوپر جب اس الزام لگائے اور آیات آئیں، تو کہتے ہیں باقی افق کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز جمعہ تھا اور تھوڑا سا آپ لیٹ نکلے، تو یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ لیٹ آئے. تو اس کے قبیلے کے لوگ
انہوں نے جملہ نہیں پورا ہونے دیا، ان کے وہ کرنا چاہتا نا کہ ہم انتظار کریں تو لیٹ آئے اور سویل لے ٹائپ کی بکواس کرنا چاہتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کی قمیض کھینچ کھینچ کے اس کو بٹھا رہے تھے، بیٹھو نیچے، پہلے ہی تم نے ہمیں کم رسوا کیا، بیٹھو نیچے. تو وہ کہنے لگا، بڑبڑانے لگا. انس کہتے ہیں بڑبڑانے لگا کہ یہاں تو کسی کا فائدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے فائدے کی بات کرو تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے لوگوں کی نظروں میں سے گرا دیا. واقعی افق کی بات، اس کی بات کی اہمیت بکواس سے زیادہ نہیں تھی. واقعی افق سے پہلے تھا کہ اس کی بات پر کان دھرتے تھے، اس کی بات تبھی تو واقعی افق نے بھی بنیاد پکڑی، اس کی بات کو ویلیو کیا جاتا ہے. لہٰذا جب واقعی افق پیش آیا تو آپ ایک چیز پر نوٹس کریں، اقرار کسی نے نہیں کیا، انکار بھی کسی نے نہیں کیا. عبداللہ بن ابی کا اتنا وقار تھا قوم میں. اللہ معاف کر دے، اس کی ایک میں مثال آپ کو یہ دوں گی کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر میں کسی کے خلاف ایسی بےہودہ بات کر دوں تو آپ کہیں گے کوئی وجہ تو ہے کہ یہ ہاں انہوں نے کہا تو کوئی ریزن ہوگی نا، تو بعد میں چاہے وہ بات جھوٹ نکلے. اللہ نہ کرے میں کبھی ایسا کروں. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. تو عبداللہ بن ابی کا اتنا اعتبار تھا معاشرے کے اندر کہ جب اس نے ایسی بات کی تو کسی نے اقرار نہیں کیا، کیونکہ سب کے سامنے کوشچن تھا کہ ابو بکر کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایسی بات. لیکن انکار بھی کوئی نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کہ عبداللہ بن ابی جیسا بندہ کیا جھوٹ بولے گا. اللہ نے پھر ایسی مصیبت میں کم بخت کو ڈالا نا کہ لوگوں کو کھل کر پتا چل گیا کہ یہ جھوٹا ہے. اور اللہ نے پھر سورہ نور میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا نا کہ جو گروہ یہ بات گھڑ کر لایا وہ جھوٹا گروہ ہے. تو سب سے پہلے یہ بات کرنے والا عبداللہ بن ابی تھا، بس اللہ نے ماتھے پہ لکھا نہیں، ورنہ سب کو پتا لگ گیا کہ وہ جھوٹا ہے. تو تبھی سے اس کا اعتبار جاتا رہا تھا، اس کی بات پر لوگ توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن بہرحال ابھی بھی یہ اپنے خاندان کا بڑا تو تھا، ابھی بھی کچھ نہ کچھ اثر اس کا باقی تھا. لہٰذا بھی اب پڑھیں گے بھی. اللہ کہتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں. تو اس کی بات کو توجہ تو نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ نظر انداز کرتے تھے کہ بڑے ہانکتا ہے، دفع کرو، اب ہے ہمارے بڑوں میں سے ہے، اب کیا کر سکتے. تو اس کی یہ جو گمان تھے یہ سارا تکبر گھمنڈ تھا جو اسے دکھا رہا تھا. کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول پر آ چکے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے جاتے، فرض کریں چلے جاتے مدینہ چھوڑ کر، آپ کو کوئی فرق پڑتا؟ آپ اپنی کامیابی کے اس لیول پر آ چکے تھے. اب تو آپ جہاں جاتے لوگ کہتے شکر ہے آپ ہمارے پاس آ گئے، کیونکہ کیپٹل ہم بن گئے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے نا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا انصار کے ساتھ کہ جب میں غالب بھی ہو جاؤں گا میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. تو یہ ایک سڑے ہوئے دل کی آواز تھی کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو نکال دے گا. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی نکالتے، کیونکہ طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے. عز آپ کو پتہ نا غلبے کو کہتے ہیں، عز غلبے کو کہتے ہیں. اردو میں عزت استعمال ہوتا ہے آنر کے لیے، وہ اردو کا معنی ہے، عربی کا نہیں ہے. عربی میں اللہ کی صفت عزیز غلبے کے لیے آتی ہے. عز کہتے ہیں قوت کو، سہارے کو، پشت پناہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلبہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، ہر مومنوں کے لیے. تم کہاں کے غالب آ گئے؟ تم کون سے غالب ہو؟ اور ارتھ ریالٹی جو تھی وہ بھی یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھے. آپ اتنے غالب تھے. غزوہ تبوک کس کے خلاف تھا؟ جی بولے. رومنز کے خلاف. رومنز اس وقت کی سپر پاور تھی. آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان امریکہ کے خلاف جنگ کرنے نکلے، عرب رومنز کے خلاف لڑنے نکلے تھے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ رومنز جو فوج اکٹھی کر رہے تھے وہیں سے قیصر پلٹ گیا تھا. یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ افواہ تھی. افواہ کوئی نہیں تھی، غلط فہمی ہے. یہ آپ تاریخ کو کھنگالیں. قیصر نے حملے کا ارادہ کیا، فوج بھی اکٹھی ہوئی اور قیصر تھوڑا ٹریول بھی کیا. مگر جب اسے یہ اطلاع ملی کہ بحیثیت سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں تو اس نے فوج بھی ڈسپرس کر دی، خود بھی واپس چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ سچے نبی.
تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی کے مقابلے پہ کون جیت سکتا ہے. بہرحال عیسائی تھا, ایمان والا تھا, یعنی اپنے دین کی حد تک. بعد میں تو کافر ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر, تو وہ پھر آپ کے مقابلے پر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا فیصلہ کیا. 14 دن میں وہاں پر جتنے قبیلے تھے, اچھا اب وہاں پر جو قبیلے تھے وہ سارے قبیلے باج گزار تھے رومن امپائر کے, ان کو ٹیکس دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کو کہا کہ بھئی یا تو ہمیں ٹیکس دو یا ہم سے جنگ کرو. وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہد ہو گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جنگ کی ہی بات تھی, لیکن اور کیا کیسر کو اطلاع نہیں مل رہی تھی؟ اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی, سب اطلاع مل رہی تھی, وہ چپ کر کے بیٹھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں سے معاہدے کیے, سرحد کو محفوظ کیا, اور یہ سارا کچھ کر کے اب عرب کی اور روم کی سرحد میں کچھ نہیں رہ گیا تھا. اب ڈائریکٹ روم تھا. یہ عرب کے سرحدی قبیلے تھے, اور یہ ان کے زیر اثر عیسائی بھی ہو چکے تھے مذہباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ان کو وہی 3 شرائط رکھی, مسلمان ہو جاؤ, جزیہ دو, نہیں تو ہم جنگ کریں گے. مسلمان تو نہیں ہوئے اس وقت یہ قبیلے, جزیے پر مان گئے, اور مسلمانوں کی حکومت کو انہوں نے مان لیا. اتنی بڑی کامیابی پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے واپس لوٹا, جزیے کا سامان بھی ساتھ لائے ماشاءاللہ, اور کیسر چپ چاپ بیٹھا رہا. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ نے جو مجھے خصوصی عنایتیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں جب دشمن کے خلاف نکلتا ہوں تو 1 مہینے کے فاصلے سے میرا روب میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنگ کے اتنی بڑی فتح حاصل کر کے آئے. یہ تھا آپ کا اس وقت کا زمینی مقام. اللہ کے یہاں کے مقام کی تو بات ہی اور ہے نا, زمین کے حقائق جو ہیں اس کا آپ تناظر دیکھیں, اور اس میں پھر اس کی بکواس کو آپ ویلیویٹ کریں, تو یہ ایک دیوانے کی بھڑ کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک ساڑ تھا جو اس نے نکالا بس. تو اللہ نے کہا غلبہ تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے, تم جیسے بے وقوفوں اور ظالموں کے لیے نہیں ہے. بے وقوف کس معنی میں؟ جس میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھیں رنج ہوتا ہے مجھے, تبوک جیسی عظیم تکلیف اٹھائی اس بندے نے, اور خالی واپس گیا اور خالی واپس آیا. ایسے تھیلے لے کر سفر نہیں کرنا چاہیے جن میں اتنے سوراخ ہوں کہ نتیجہ ہی کچھ نہ نکلے. یہ ہے بے وقوف, اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرماتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, مگر منافق اس بات کو جانتے نہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایکچولی نہیں جانتے, یہ ویسی ہی لا علمی ہے جیسی لا علمی یہ بات کہتے ہوئے کہ مسلمان بے وقوف ہے یا ہم فسادی نہیں ہیں, یعنی کہ سمجھتے بوجھتے ہوئے حقیقت سے نظریں چرانا اور نہ ماننا, بچہ بننا, سنی انسنی کرنا, اگنور کرنا, یہ وہ باتیں کہ منافق جو ہیں اس بات کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں, بھلائے بیٹھے ہیں, سمجھنے کو تیار نہیں. ان کو غلبہ نہیں مل سکتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم, نہ غافل کرے, لہب سے ہے نا, یعنی کہ لہب کیا ہوتا ہے؟ بیکار کام, کہ بیکار کاموں میں تم الجھ کر غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ. اموالکم, تمہارے مال, ولا اولادکم, تمہاری اولادیں, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے. دیکھیے یہاں پر آئی وہ بات جو میں آپ سے کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی اولادوں سے آپ کو کوئی رنج پہنچے بغیر ریزن کے, تو غور کریں, اللہ کہیں نہ کہیں جگانا چاہتے, کیونکہ ہم لوگ نارملی اپنی پوری زندگی اولادوں کے پیچھے گزار دیتے نا. میں نے عورتوں میں خاص طور پر یہ رویہ موجود پایا ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھتی, بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, نمازیں بھی نہیں پڑھتی, تو بھئی آپ نماز نہیں پڑھتی. بچے پالنا بھی عبادت ہے, غلط فہمی ہے آپ کی. آپ بچے پالیں, آپ جو چاہے کریں, شوہر کی خدمت کریں, سسرال کی خدمت کریں, نماز کی معافی نہیں. نماز تو ادا کرنی. اچھا مرد حضرات کام پر جا رہے ہیں, کما رہے ہیں,
بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, نمازوں کا ہوش نہیں. تو کہہ دو تو رزق حلال کمانا بھی تو عین عبادت ہے. جی بالکل رزق حلال کمانا عین عبادت ہے, مگر رزق حلال کمانے کے باوجود نماز کی معافی نہیں ہے, روزے کی معافی نہیں ہے. اور پھر رزق میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹنڈیاں مارتے ہیں ہمارے لوگ, رشوتیں بھی لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اولادوں کے لیے کرتے ہیں نا. ایڈمیشن کرانا ہے, فلاں کرانا ہے, ڈھمکان کرانا ہے, بچی کی شادی ہے. تو اولادوں کی محبت ہمیں غافل کر دیتی ہے. کم از کم اگر کوئی برا کام نہیں بھی کر رہا تو دین میں وہ توجہ بھی نہیں دے رہا ہوتا. پورا فوکس جو ہوتا ہے نا, جو انتہائی ذمہ دار بھی ہو جاتے ہیں نا, ان کا حال یہ ہوتا ہے فرض نمازیں ادا کر لی اور بس, باقی کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں, نہ قرآن کے لیے, نہ دین کے لیے, نہ دین کا کیا ہوش ہے. ہر کسی کی دوڑ صرف اپنے بچے, اپنی فیملی تک ہے. تو پھر جب ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے نا, پھر اللہ انہی اولادوں کے ہاتھوں ہمیں کسی نہ کسی رنج میں مبتلا کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, یہ اصل میں ہمارے لیے ایک ویک اپ الارم ہوتا ہے, ابھی بھی جاگ جاؤ, ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ. کیونکہ دنیا میں اولاد کی پرورش ہماری ذمہ داری ضرور ہے, انہیں اچھا انسان اور مسلمان بنانا بھی ہماری ذمہ داری, لیکن یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. لیکن صحابہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس کوئی نہیں تھا, حق ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے اور کام نہیں کر رہے, کسی کو بھی نہیں دیکھا. بچوں کی ذمہ داری جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے ان کو آزاد کرتے گئے, جاؤ اپنی زندگی گزارو, اور اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سوچ ہے. آج اکثریت کی سوچ کیا ہے؟ اکثریت کی, جب ینگ ہوتے ہیں شادی ہو جائے, ہے نا, لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے ذرا پیسے والا بندہ مل جائے, بندوں کی خواہش ہوتی ہے ذرا خوبصورت بیوی مل جائے, اور ہم چھوٹا سا گھر بنا لیں اور 3-4 بچے ہو جائیں, اور ہم انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا لیں اور اچھی ان کی نوکریاں ہو جائیں, اور بس پھر ہم چلے جائیں گھومنے دنیا. بس یہیں تک سوچ ہے. اس سے آگے کی سوچ میں نے تو کسی میں نہیں پائی, ایک آدھ بندے کو چھوڑ, سب کی دوڑ یہیں تک ہے, اور یہی غفلت ہے. تو یہی اللہ فرماتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تبوک میں کچھ لوگ رہ گئے تھے جن کا قصہ آپ نے توبہ میں پڑھا ہے. تو یہاں اللہ دوبارہ ریمائنڈر دے دے کہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کی محبت میں, مال کی محبت میں تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ. جب اللہ کی پکار آئے گی تو تمہیں حاضر ہونا ہے, پھر کوئی ایکسکیوز نہیں. رہ گئے بچے, اللہ مالک ہے ان کا, اس کی مخلوق ہے, وہ خود ہی دیکھے گا. نان آف یور بزنس. آپ زندہ بھی ہیں تو آپ کتنے مسئلے ان کے حل کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہم ان کے لیے نہیں کر سکتے بھائی, چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. پیسہ ہوتے ہوئے, کسی کے پاس بہت پیسہ, لیٹ سپوز کہ وہ ٹریلینئر ہے, اربوں خربوں روپیہ ہے اس کے پاس, کیا وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر خوشی دے سکتا ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, نصیب اللہ نے لکھے ہوئے ہیں, ہم تو صرف انہیں کچھ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, شریف فیملی اپنے بچوں کو عزت دلا سکتی ہے؟ کسی قیمت پر نہیں دلا سکتی. کتنا پیسہ ان کے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ ان کے زیرو بھی ہمیں یاد نہیں رہتے, مجھے تو نہیں رہتے, لیکن کیا وہ اپنے بچوں کو عزت دلا سکتے ہیں؟ بچے تو دور کی بات ہے, جو پارٹی میں ان کے ساتھی ہیں ان کو عزت دلا سکتے ہیں؟ کہیں دنیا میں کوئی مقام دلا سکتے ہیں, خوشی دلا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دلا سکتے. تو پھر عزت, کامیابی, خوشی سب کچھ اللہ کے ہاتھ. ہم تو صرف چند چیزیں دے سکتے ہیں, پیسہ بھی ایکچولی اللہ ہی دیتے ہیں. اگر یہ بے وقوف لوگ ایسی بے وقوفیاں نہ بھی کرتے تو جو ان کے نصیب میں پیسہ لکھا تھا پہنچ کر رہتا. اپنے نصیب سے زیادہ نہیں حاصل کر لیا انہوں نے, بس انہوں نے طریقہ غلط اختیار کیا. یہ باتیں کوئی سمجھ جائے تو اپنی اصلاح کر. تو اللہ کی محبت زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, اولاد کی محبت نہیں, مال کی محبت نہیں. اچھا یہاں مال کمانا مراد نہیں ہے, مال کمانے والے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, مکہ میں بھی مالدار تھے نا, مدینہ میں بھی مالدار تھے. تو دیکھ لیں مال کہاں کہاں استعمال کیا. جو غلام مسلمان ہوا اور اس سے تکلیف اٹھائی, کس نے آزاد کرایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
12 मुख्तलिफ मुसलमान बड़े सहाबी ऐसे हैं जो गुलाम थे और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया। उनके अब्बा ने मारा भी उनको, बाप थे ना, तो थप्पड़ लगाए उनको, कहने लगे कि गुलाम भी खरीदते हो तुम मरे मुक्के हुए, कोई ताकतवर गुलाम खरीद कर ये आजाद करो कि कल को जरूरत पड़े तो तुम्हारे साथ ही खड़े हो। फिर आप देखिए हिजरत का सारा खर्चा किसने उठाया? अबू बकर। ये जी चुना जाता है, कोई तलब करता है, पैसा तो औरों के पास भी था, कुछ और सहाबा भी पैसे वाले थे, लेकिन अबू बकर ने पता नहीं कितनी दुआ मांगी होगी, क्योंकि कोई चुना जाता है तो तलब की वजह से चुना जाता है जी। वैसे अल्लाह को कारकुनों की कोई कमी है? अच्छा अल्लाह जिब्राइल को भेज देते, अल्लाह को क्या मसला है, जिब्राइल आ जाते, बुराक आ जाता, लेकिन ये तो तलब है। क्योंकि आप देखिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्लान किया था। अल्लाह कहते हैं ना, आपने सूरह तौबा में पढ़ा कि अब आप आए हैं जंग से वापस, आकर आपको कहेंगे हमने जाना तो था, हमारा इरादा तो था, जा नहीं सके। ये झूठ बोलते हैं, इरादा होता तैयारी तो करते। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से ऊँटनी पाल रखी थी 2, और उनको बबूल के पत्ते खिला खिला कर पाला था। बबूल के पत्ते खाने से प्यास कम लगती है और वो ज्यादा ट्रैवल कर सकती हैं सहरा के अंदर, और मिनरल ज्यादा हो जाते हैं उनकी बॉडी में, तो पहले से तैयारी कर रहे थे ना। अच्छा अब्दुल्ला बिन अरीक का इंतजाम भी पहले से कर रखा था, उसे पैसे भी दे रखे थे, अपने बच्चों को भी समझा रखा था कैसे कैसे काम करना। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंडिकेशन नहीं दी थी, आपको खुद नहीं पता था। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा कि अबू बकर अब मैं हिजरत कर लूंगा आज रात, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने कहा मेरे साथ चलेंगे, तो उन्होंने कहा मेरी तो पूरी तैयारी है, मैंने 2 ऊँटनियां पाल रखी, उन्हें मैंने बबूल के पत्ते खिला खिला कर बड़ा किया है, और मैंने गाइड का भी इंतजाम कर रखा है, और आमिर बिन फुहैरा भी साथ चलेंगे। गुलाम थे अबू बकर के आजाद करना, कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, तो फिर जो तैयारी करता है वो चुना जाता है। लिहाजा आप देखिए इस कामयाबी नेकी को कोई दूसरा नहीं पा सकता, कोई दूसरा पा ही नहीं सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हैं तो जो पहला टुकड़ा जमीन का खरीदा उसकी पेमेंट किसने की? अबू बकर ने की ना, रजी अल्लाह ताला अन्हु। वही बात है, इस नेकी को दोबारा कोई नहीं पा सकता, ये एक ही बार होनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी वहीं रही, हमारी माएँ, आपकी असल मस्जिद भी वहीं बनी, और आप दफन भी उसी हिस्से में हुए। रियाजुल जन्ना वही टुकड़ा है, कोई इस सादत को दोबारा नहीं पा सकता, ये अबू बकर ने हासिल किया इसे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साहिब माल थे, इस्लाम की बहुत खिदमत की। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और बहुत सारे लोग थे। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि माल कमाना मुराद नहीं है, यहाँ पर माल की मोहब्बत मुराद है। मोहब्बत माल की होती है, माल जमा कर करके रखना, ये प्लॉट मेरा है, वो प्लॉट मेरा है, मेरे पास 7 प्लॉट है, मेरे पास 20 तोले सोना है, मेरे पास 50 घोड़े हैं, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, बस यही कुछ लगे रहना। तो जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे जमा अमालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जमा करता है, गिन गिन के रखता है, क्या लगता है इसे माल हमेशा बाकी रहने वाला है? आमाल बाकी रहेंगे जी, माल नहीं बाकी रहेंगे। देख ले अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाकी माल भी मिट गया ना, घर था, सब कुछ था ही ना, कहाँ गया है? कोई हिसाब, किसी के पास कोई हिसाब नहीं, लेकिन उनका अमल मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना वो वहीं पर है भाई, वो नहीं कहीं जा सकता। और फिर वो हिजरत वाली खिदमत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि सितारों बराबर नेकियां उमर की हैं, और अबू बकर की एक हिजरत वाली नेकी उमर की सारी नेकियों पर भागी। तो माल इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। अभी आप यही देखिए कि ये जो पानी का इंतजाम हो रहा है, रात को भी मुझे वो बच्चे का फोन आया हुआ था, शेर अफजल नाम है, तो हम डिस्कस कर रहे थे फ्यूचर प्लान्स को, तो वो बहुत खुश था, उसकी आवाज से खुशी थी। वो कह रहा था कि इतना अच्छा हमारा प्लांट बना है ना मैम, कि आप देखने वाला बना है। तस्वीरें आपने देखी हैं? मैंने कहा हाँ मुझे आइडिया है। उसके पाइप वगैरह भी बिछ गए हैं। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ से किस किस ने पैसे भेजे। मेरे पास तो हिसाब भी नहीं, हिसाब भी अल्लाह के पास है। और वो वहां जाकर लगे, और आप देखें कि 3 एडजस्टमेंट्स हैं वहां की जिनको पानी मिल रहा है। 110 टोटल घराने हैं जिनको पानी मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माल
ہی نیکی کا ذریعہ نا, خالی دعا سے تو وہاں پانی نہیں پھوٹ پڑنا تھا, پیسہ لگنا تھا تو پھوٹنا تھا. اگلے بھی جو پروجیکٹ ہے ان کے لیے بھی پیسہ چاہیے, کچھ ہے کچھ انشاءاللہ اللہ سب بنائیں گے. یعنی کہ آپ پیسے کے بغیر تو نہیں کر سکتے, جانے کے لیے پیسہ چاہیے. اچھا ہم نے سامان جمع کیا تھا تو اس سامان کو پہنچانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے تھے, خالی وہ کوئی جادو تو نہیں تھا کہ وہ بابے تو ہم ہے نہیں کہ ہم یہاں سے پھونک مارے وہاں پہنچ جائے. اور پتہ نہیں سارے بابے کہاں ہیں, ہے نا, اتنا سیلاب آیا, کہاں سے سارے بابے, سیلاب کا رخ ہی موڑ دیتے. ہاں قبروں سے نکلنے بند ہو گئے نا سارے بابے, سب قبروں سے نکلنے بند ہو گئے کیونکہ میڈیا آ گیا نا اب. تو ذرا اٹھتے, ذرا کرتے کچھ, بادلوں کو روک دیتے, پانی کا رخ موڑ دیتے. حکومت کو تو پتہ نہیں چلا کہ جو 4 سدہ وغیرہ ڈوبنے والے, بابوں کو بھی پتہ نہیں چلا, ان کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, رخ ہی موڑ دیتے. اتنے لوگ کیوں مرنے دیے, اور لوگوں کی مدد کے لیے ہی کچھ کر دیتے, کچھ تو کرتے. کہاں ہیں سارے بابے, کوئی تو مدد کر دیتے, اپنے مریدوں کی ہی کر دیتے. یہ جی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بابے صرف تبھی کام کرتے ہیں جب ان کا اپنا جلسہ ہو رہا ہوتا, ورنہ قوم کے ساتھ بابوں کو کوئی لینا دینا نہیں. وہ جو ہمارے میرے میاں کی ورک شاپ کے پیچھے جو صاحب ہیں وہ بڑے فیمس بھی ہیں, یہ صدر میں ایکچولی ان کا بیسک ٹھکانہ تو صدر میں ہے نا, بابا جانی سرکار اللہ والے. تو میں نے تب بھی عرض کیا تھا, ان کا باقاعدہ بتایا انہوں نے کہ جی میرا مرید آ رہا تھا اور اس کے پاس, کراچی سے ہم آ رہے تھے اور اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں تھے, تو میں نے اس کو کہا لگا میری گڈی دے سائے سائے, تو وہ کراچی سے لاہور تک پیٹرول ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی, میں نے کہا وزیر پیٹرولیم بناؤ اس کو, پاکستان اتنا سفر کر رہا ہے, ہاں آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, اللہ نے آپ کو پیٹرول ان لمیٹڈ دیا ہوا ہے, تو بھائی کام کرو, بیٹھے کیوں ہوئے. اسی طرح وہ جی بابا گنجے شکر نے لوٹے میں بجلی بند کر رکھی ہے, تو بھائی ان کو, ایسے لوگوں کو بجلی کا محکمہ دو. 1 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے اس ٹائم, ہے نا, یعنی کہ ہمارا بل شروع سے زیادہ آتا ہے. مجھے تو شروع سے یہ ہے کہ ہماری وائرنگ میں کوئی پرابلم ہے, کیونکہ وائرنگ بچوں نے خود کی ہوئی ہے, تو اینی ویز ہمارا شروع سے بل زیادہ آتا ہے. پہلے 30-35 تک آتا تھا, اب 50-55 تک آتا ہے. تو اتنا ہی اس کے اوپر یہ ڈال رہے, 2 مہینے ہو گئے اتنا ہی ٹیکس, یعنی کہ پچھلی دفعہ بھی 55 ہمارا بل تھا اور 45 اس کے اوپر جو تھا نا ٹیکس تھا. 1 لاکھ اس دفعہ بھی سملر بل آیا ہے. تو بھائی ہم 1 لاکھ بل جو بھر رہے ہیں, تو بابا جی کوئی رحم کر دے, اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقتیں ہیں. ایک اور صاحب فرما رہے ہیں جی جلسہ ہو رہا تھا, بارش ہو رہی تھی, جبرائیل کو میں نے کہا یہ بارش کے فرشتے کو روکتے ہو کہ میں کان کھینچوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اب جبرائیل کو بلائیں, کہیں پہ بند کرا دو بارشیں, لوگ ڈوب رہے ہیں. اب کہاں گئے یہ سارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا, جب ڈوب رہے ہوتے ہیں پھر صرف اللہ یاد آتا ہے, پھر ان کے سارے شریک کھو جاتے, سارے شریک گم ہو جاتے. تو اب تو کہیں کوئی بابا جی نظر نہیں آ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ شاہ غازی صاحب کہاں ہیں؟ ملتان کے ارد گرد کو کیوں نہیں سنبھالا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں جی, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, اللہ پاک آپ بیان کر چکے ہیں, جب مصیبت ٹلتی ہے یہ پھر شک شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ بے نیاز ہے, جس دن اللہ کو حکم ہوگا لاہور بھی ڈوب جائے گا. لاہور کو کون سے 4 چاند لگے ہوئے. الحمدللہ اس سے ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, اور ایک دفعہ کوئی سوچے, ایک دفعہ بیٹھ کے کوئی سوچے, تو اس کو اپنے سوالات کے جوابات بھی مل سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ کہ سوچنے کو تیار کون. تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر ہم جن کاموں میں مصروف ہیں, پیسہ کمانے میں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت بتانے میں, یہ سب اصل میں کیا کہا اللہ نے, لاہو. سارے کام کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں, اولاد بھی اللہ کی رضا کے لیے پرورش کریں, مال بھی اللہ کی رضا کے لیے کمائیں, یہی کام نیکی ہو جائیں.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارہ اٹھائے گا. کیسا کرے گا جی؟ جو غفلت اختیار کرے گا، جو اللہ سے غافل ہو جائے گا وہ خسارہ اٹھائے گا. لوزرز ہوں گے جی قیامت کے دن وہ. وَأَنفِقُوا خرچ کرو مما جو رزقناکم ہم نے تم کو دیا من قبل اس سے پہلے ان کے یاتیا آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی کی موت. مال خرچ کرو جو ہم نے ہی تمہیں دے رکھا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فیقولا پھر کہے ربی اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اللہ تو نے مجھے تھوڑے عرصے کی مہلت کیوں نہیں دے دی. فاصدق میں لازماً صدقے کرتا. وَأَكُن من الصالحین میں نیکوکار ہو جاتا. موت کسی کو بتا کر نہیں آتی. موت نے تو سڈنلی آنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے پتہ ہی ہے مرنا ہے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں. اکثریت تو آپ کو پتا ہے کیا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہوا، باتھ روم گئے تھے وہیں پر گر پڑے. او جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جی کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھے، رات کو سوئی صبح اٹھے ہی نہیں. 90% اموات ایسی ہی ہیں. تو لہٰذا یہ امید رکھنا کہ وقت آخر وقت میں سب ٹھیک کر لیں گے، کیا پتا آخر وقت کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آج میرے دیے ہوئے مال مجھ سے صدقہ کر لو، انتظار میں نہ رہو. وہ نہ ہو موت کا وقت آئے اور تم پچھتاؤ اور کہو کہ اللہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی میں صدقہ کر لیتا. دیکھیے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی نا. جب ایک صحابی نے پوچھا سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم اس وقت کرو جب تم جوان ہو، تمہیں چیزوں کی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ بڈھے ہو جاؤ ایسے بیڈ پہ پڑ جاؤ اور پھر تم کہو کہ یہ بھی صدقہ کرنا وہ بھی صدقہ کرنا. حالانکہ وہاں وہ کہہ رہا ہے اس میں صدقے کا اجر کم ہوگا مگر صدقہ ہوگا تو صحیح. یہاں پر تو یہ مر جاتے ہیں پھر بعد میں چاہے بچے صدقہ کریں تو چاہے بچے سنبھال کے رکھیں. ابھی ایک خاتون نے کچھ دن پہلے مجھ سے بات کی کہ ان کے شوہر کو ان کی والدہ کے زیور میں سے حصہ ملا گولڈ میں سے، تو انہوں نے اسے سنبھال دیا. ایسا یعنی کہ سنبھالا کہ کسی کو بھی نہیں دیا. اور پھر وہ سڈنلی فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک آیا وہ فوت ہو گئے. تو بعد میں جب جیسے الماریاں وغیرہ کھلی تو وہ زیور بھی نکلا. تو اب وہ مجھے پوچھنے لگی کہ کیا میں اس زیور کو صدقہ کر سکتی ہوں شوہر کے لیے. میں نے کہا اب نہیں کر سکتی، اب تو وراثت ہو گیا. اب تو جتنے بچے ہیں سارے اجازت دیں خوش دلی کے ساتھ تب آپ کر سکتے ہیں صدقہ. ان کی ملکیت ان کی زندگی میں تھا. جب ایک مال آپ چھوڑ کر مر گئے اب وہ وراثت ہو گیا، وہ وارثوں کا مال ہے. وارثوں کے مال میں سے صدقہ نہیں ہو سکتا وداؤٹ پرمیشن. اور پرمیشن بھی جو ٹڈو دی گئی ہو، خوشی سے دی گئی ہو. یہ نہیں کہ سب کے بیچ میں خاندان میں بیٹھ کر کہا میں صدقہ کرنے لگی ہوں اب شرم کے مارے بچے کہہ رہے ہیں اچھا چلو پھر ہم کر دو، تو وہ اجازت قبول نہیں ہوتی. اور اگر بیچ میں کوئی نابالغ ہو پھر تو بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتا اس کے بالغ ہونے تک. تو اگر سارے بالغ بھی ہوں تو سب کی رضا ہونی چاہیے. بھائی ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ برا نہیں ہے. اگر کوئی وارث کہتا ہے کہ میں اپنے حصے میں سے نہیں دینا چاہتا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسے ضرورت ہو، حق ہے نا، اللہ نے حق دیے تو اس کو وراثت مل رہی ہے، اس سے اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے یا اس سے اپنا کوئی قرض اتارنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں اپنے حصے میں سے دینا چاہتا تو اس میں کوئی بری بات نہیں. تو وارثوں کی اجازت کے بغیر اب صدقہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہنے لگی وہ انہوں نے ایگزیکٹ تو مجھے نہیں بتائی مقدار، لیکن کہنے لگی باجی وہ اچھا خاصا مال ہے، اچھا خاصا گولڈ ہے. تو میں اپنے میاں کے لیے انسسٹ کر رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے زور نہ دیں، میں آپ کے زور دینے پر بات نہیں بدل سکتی کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اگر وہ زندگی میں کرتے تھے صدقہ تو ہو جاتا یا ایٹ لیسٹ وصیت ہی کر جاتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایز اٹ از چھوڑ گئے. اب وہ وراثت. پھر وہ کہنے لگی اچھا ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا تو اس میں پیسے تھے میرے میاں کے اتنے اتنے تو میں وہ صدقہ کر سکتی ہوں. میں نے کہا بھائی جو آپ کے میاں کے پیسے ہیں وہ بھی وراثت ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب وراثت ہی تقسیم ہوگی. تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا. تو بینک بیلنس اچھا خاصا، یہ کہ انہوں نے مجھے وہی بات ہے میں نے پوچھا بھی نہیں مگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کافی پیسے ہیں کچھ اچھا کام اس سے ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ صحیح فرما رہی ہیں لیکن آپ صدقہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے پیسوں میں سے اپنے شوہر کے لیے جو چاہیں صدقہ کر لیں، اپنے شوہر کے مال سے صدقہ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے کہ بینک بیلنس بھی ہے، زیور بھی ہے، زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، پلاٹ بھی ہیں. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا، خود ہی بتا رہی تھی کہ پلاٹ ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک بیٹے کو دے دوں کہ وہ اس کا گھر نہیں ہے باقیوں کے ہیں. میں نے کہا جی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، یا تو وہ وصیت کر جاتے یا اب آپ باقی سب سے رائے لے لیں کہ بھئی آپ سب کے گھر ہیں
ایک بھائی کا گھر نہیں ہے, یہ پلاٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں, وہ گھر بنا لے, اگر سارے مان جائیں تو آپ دے سکتی ہیں, آپ اون یور اون نہیں کر سکتی, یہ وراثت ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وراثت سے اجازت لی جائے, لیکن یہ اجازت جذباتی بلیک میلنگ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے, کلیئر اجازت ہونی چاہیے. اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا تو سمپل نہیں دے دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے ان سے عرض کا کیا, لیکن بات وہی ہے کہ پلاٹ ہے, گھر ہے, گھر بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا اور اچھی سوسائٹی میں, پیسہ ہے, سونا ہے, اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے, کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے. اب اور کتنا جینا ہے, ان کے آپ کے بچے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, بچوں کے بھی ایک ایک دو دو بچے ہو گئے, اب کیا آب حیات دیا ہے, اب کون سے لیٹر کا انتظار ہے کہ بھائی فلاں ڈیٹ پر اسرائیل لینے آ رہے. جب آپ نے ایک اسپیسیفک ایج جی لی, بچے بھی آپ کے جو پیدا ہوئے تھے بڑے ہو گئے, اب آپ ریڈی ہو جائیں, ریڈی ہو جائیں, اسٹینڈ بائی ہو جائیں, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. ہم پتہ نہیں کون سی انتظاروں میں بیٹھے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں ابھی صدقے کر لو, بعد میں پچھتاؤ گے. کیا پتا کون سا صدقہ کس وقت ہمارے کام آئے, کس مشقت میں. میں آپ کو وہ حدیث کئی بار سنا چکی ہوں کہ ایک بندہ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کوئی بڑا عمل اس کے پاس نہیں ہوگا, اور اللہ کہیں گے مجھے ایک ریزن بتا میں تجھے معاف کروں. پہلی دفعہ میں وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے. اللہ کہیں گے نہیں غور کر اور بتا. تو کہے گا اللہ میں دکاندار تھا, لوگ مجھ سے ادھار لیتے تھے, تو میں کسی کو دیکھتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اسے تقاضا نہیں کرتا تھا, اور دل ہی میں معاف کر دیتا تھا. تو اللہ اس کو کہیں گے تو انسان ہو کر معاف کر دیتا تھا, میں تو رب العالمین ہوں, میں بھی تجھے آج معاف کرتا ہوں. تو یہ اس کا صدقہ ہے نا, پوشیدہ صدقہ. تو وہ کہاں اس کے کام آئے گا, نامہ عمل کے حساب کے. اور یہی سب سے مشکل ٹائم ہے, جس کا نامہ عمل پاس ہو گیا نا, اس کے پر سارے معاملے سیٹ ہو جائیں انشاءاللہ. تو صدقات کرنے چاہیے, اور اپنے ذاتی مال میں سے کرنے چاہیے. جو اللہ دے, جو کپڑے ہیں ہمارے پاس, جو جوتے ہیں ہمارے پاس, ہماری اپنی جو چیزیں ہیں. پیسے تو ظاہر سب خواتین کے پاس نہیں ہوتے, اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ والدین کی طرف سے کوئی حصہ ملے یا کچھ, تو ظاہر ہے وہ بہت کم اپرچونٹیز ہیں, یا کوئی خاتون جابسٹر ہو. تو اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر نارملی پیسے نہیں ہوتے, تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں, کوئی میاں نے پاکٹ منی دی ہے وغیرہ. تو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ اللہ دل میں احساس ڈال دے. میری اسٹوڈنٹ ہے, ینگ خاتون ہے, تو کہتی میرے میاں نے مجھے پیسے دیے, میں نے اسے کہا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے پیسے دیے جوتا اور بیگ خریدنے کے لیے, اور میں چلی بھی گئی, اور میں نے نشاد سے بیگ پسند بھی کر لیا. اور جب پیمنٹ دینے کی باری آئی تو میرا دل نہیں مانا کہ اتنے مشکل حالات میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جوتا اور بیگ خریدوں. بے شک میری ضرورت تو ہے, پر ایسی ضرورت تو نہیں کہ گزارا نہیں ہو سکتا, گزارا تو ہو سکتا ہے. تو کہتی میں واپس آ گئی, میں نے اپنے میاں کو کہا ابھی کے ابھی جائز کیش کروا دے ٹیچر کو, ایسا نہ ہو بعد میں میرا ارادہ بدل جائے. تو اس نے 10,000 روپے جو ہیں وہ جو اس کے میاں نے اس کو دیے تھے اس نے فنڈ میں دے دیے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ حوصلے کی بات ہے, اسی کا نام احسار ہے. احسار اسی صدقے کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورت چھوڑ کر کیا جائے. اور اس وقت میں بھی ایسے گئے گزرے نفسا نفسی کے عالم میں بھی لوگ موجود. اب یہاں سے یہ بھی دیکھیے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. بلکہ میں آپ سے ایک چیز بھی شیئر کروں گی کہ میں کرنا چاہتی تھی مگر میرے ذہن سے اتر گئی. لاسٹ فرائیڈے جو تھا, جمعۃ المبارک جو تھا, اس پہ میرے میاں کے ورکر تھا, ایک ینگ بچہ تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہم اس کو سروسز لے گئے, بائک پر تھا, بہت اوور سپیڈنگ کر رہا تھا, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. ہم اسے سروسز لے گئے, تو آپریشن تھیٹر میں تھا, ہم باہر کھڑے تھے. تو سب سے پہلے ایک آئی تو کہنے لگی کسی کا پرس گم ہوا ہے. تو میرے میاں مجھے کہنے لگے دیکھ لیا. میں نے کہا کہ نہیں میرا نہیں ہوا. وہ چلی گئی. اچھا پھر 10-15 منٹوں بعد اسٹاف بوائے آیا, وہ کہنے لگا کسی کا کوئی پرس گم ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ایک ڈیوٹی ڈاکٹر آیا ینگ, اس نے پوچھا, کہتا ہے کسی کا کوئی چھوٹا پرس گم ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہوا. پھر ایک سینئر ڈاکٹر آئے, انہوں نے پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ رکھ لو, تو جس کا ہوگا وہ پتا کرے گا.
اب ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں تو بہت اچھالی جاتی ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی بیان تک بھی کرنی چاہیے. مجھے اپنے میاں سے میں نے بات کی, میں نے کہا مجھے یہ کہ اس نے سائز پہ اشارہ کیا نا, وہ ینگ ڈاکٹرس نے کہا کسی کا چھوٹا پرس گم ہوا ہے, چھوٹا پرس. تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ کسی کا چھوٹا سا پرس تھا, اور مجھے یہ بھی آئیڈیا ہوا کہ اس میں زیادہ پیسے ہوں گے, کیونکہ وہ بار بار آ کے پوچھ رہے تھے, اور وہ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کسی بیچارے کا گر پڑا, تو وہ بار بار آ کے پوچھ رہے تھے, اور وہ بہت کنسرن تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوئی مجبوری میں آیا ہے یہاں, اور اس بیچارے کے پیسے بھی گر گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے, کیسے ارینج کر کے لایا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں عام لوگ ہی آتے ہیں, تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جس کا ہے اس تک پہنچ جائے. اور مجھے ان کے جسٹر سے ہی فیل ہوا کہ اس میں پیسے خاصے تھے, تبھی وہ بار بار پوچھ رہے تھے, بار بار. اور ان کو یہ بھی کنسرن تھا کہ اگلا پریشان ہوگا, تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے وہاں. تو یہ بھی حقیقت ہے. یہ ناہید جو ہیں, ان کے میاں مسجد میں گئے, اور ان کا کوئی بہت قیمتی موبائل نہیں تھا, نوکیا کا موبائل تھا, ان کی جیب سے گر پڑا. نہیں ان کی نہیں, سوری, کسی اور آدمی کی. نوکیا کا موبائل تھا, بٹنز والا, کوئی مہنگا موبائل نہیں تھا, اس کی جیب سے گر پڑا. اور وہ کہنے لگے, اس نے کہا کہ میرا موبائل گرا ہے, مگر کوئی نہیں بولا. نماز پڑھنے آئے تھے, گرا, کوئی نہیں بولا. یہ بھی ایک رنگ ہے مسجد کے اندر, مگر یہ بھی ایک رنگ ہے. مگر ہم صرف نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو مجھے وہاں اتنی اچھی کیفیت محسوس ہوئی کہ کم از کم ان لوگوں کو احساس ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں, جو کوئی بھی ایک اچھا انسان سوچے گا کہ پتہ نہیں اگلا ایمرجنسی میں یہاں آیا ہے, کہاں سے پیسے لے کر آیا ہے, اس کی کتنی شدید ضرورت ہوگی, کون سا اس کا پیشنٹ ہوگا. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر انہوں نے اس بات کے لیے سینئر ڈاکٹر کے کہنے پر وہاں نوٹس لگا دیا کہ جس کا پرس گرا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے. اور ظاہر ہے پھر انہوں نے پرس رکھ لیا, بعد میں آ گیا ہوگا جس کسی کا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا ایک خوبصورت رنگ ہے, کتنا خوبصورت رنگ ہے. تو کوئی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی, بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. بس بات یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کا اعتبار کریں, اور قرآن اور آخرت پر یقین انسان کو بہت اچھا انسان بناتا ہے, انسان میں بہت کچھ چینج کر دیتا ہے. تو صدقات جو ہیں جی ہماری مشکلات کو ٹالتے ہیں. صدقات جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی لکڑیوں کی آگ بجھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہاں تک کہ کوئی آزمائش, بلا سے مراد آزمائش ہے, بلا سے مراد کوئی جن دیو پری نہیں ہے. تو جب کوئی آزمائش اترنی ہوتی ہے اور نیچے سے صدقہ جاتا ہے تو صدقہ اسے روک لیتا ہے, اور وہ اسے اترنے نہیں دیتا, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسے اترنے نہیں دیتا. تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کو لگ رہا ہے آزمائشیں بہت ہے تو صدقات کریں. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو صدقات کریں. صدقات رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں, صدقات مسائل کو حل کرتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ صدقہ کوئی لاکھوں کروڑوں کا ہو, جو آپ کی حیثیت ہے اس کا صدقہ کریں, جتنی حیثیت. اگر آپ 10 روپے کما رہے ہیں اس میں سے 1 روپیہ صدقہ کریں, اپنے کھانے میں سے کچھ صدقہ کریں. اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو صدقہ کر ہی سکتے. پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکو. نہیں دے سکتے پوری کھجور, آدھی دے دو, but try to save yourself from fire of hell. اور صدقے ہمارے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بنیں گے, جو ہے پردہ بنیں گے. تو کتنا اچھا سودا ہے نا, دنیا کی چیز دے کر آخرت خرید لینا. تو اس سودے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اور بڑی اچھی اللہ فرما رہے ہیں بات, وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ, میں صالح ہو جاتا, مجھے پتا ہوتا میں مرتے والوں میں صالح ہو جاتا. تو دنیا میں آتے ہی پتا نہیں ہے مرنا, ہر لمحہ زندگی کو کم نکال رہا ہے نا, ہم موت ہی کی طرف سفر کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے. تو کس چیز کا انتظار ہے؟ تو ایک حکایت ہے, حکایت میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو سچی جھوٹی نہیں ہوتی, صرف نصیحت کے لیے بنائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے اتفاق میں برکت جیسی کہانیاں پڑھی, تو کہتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا کہ جب آپ جائیں نا کوہ طور پر, اچھا یہ بھی میں پہلے ہی عرض کر چکی کہانی ہے صرف, کہ جب حضرت موسیٰ کا دل چاہتا تھا کوہ طور پہ چلے جاتے تھے, نہیں جب اللہ بلاتے تھے, لہٰذا ہمیں 3 دفعہ کا پتہ ہے.
اینی ویز وہ کہانی کی میں حکایت کی بات کر رہی ہوں کہ ایک بندے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب کوئی ٹور پر جانا تو اللہ سے کہنا کہ مجھے میرے مرنے سے پہلے بتا دیں کہ میں مرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہنا ایسا ہی ہوگا. جب ملک الموت آئے تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں تم مار سکتے، مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے اللہ بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ نے تو بتا دیا. کہنے لگا کب؟ تو انہوں نے کہا کیوں، تمہارا باپ نہیں مرا، تمہارا بڑا بھائی نہیں مرا، تمہارا چچا نہیں مرا؟ یہ کس بات کی علامت تھی؟ ابا مر گیا، چاچا مر گیا، بڑا بھائی مر گیا، تو تمہارا ہی نیکسٹ نمبر تھا نا، کہ تم نے بیٹھے ہی رہنا تھا. تو یہ سارے نوٹسز سے تمہارے لیے، تم نے توجہ ہی نہیں. تو وہی بات ہے، جیسے فور ایگزامپل اگر ہم غور کریں، جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں، ہماری جو ایلڈرز تھے، یعنی جو میری امی کی نسل تھی، اس میں سے صرف میرے ایک ماموں ایک خالہ رہ گئے، سب مر گئے سب، اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے دونوں، اللہ ان کو زندگی دے جتنی ان کی ہے صحت پر. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری نسل شروع ہونے والی ہے نا، اور ہماری نسل کے ایک دو لوگ چلے بھی گئے. میرے جیٹھ چلے گئے، میری نند چلی گئی، اللہ نے جنت عطا فرمایا، میری ایک کزن چلی گئی. اب مطلب یہ نا کہ ہماری پیڑھی شروع ہو چکی ہے جانا. تو بس کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کچھ آگے چل دیے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. ایک امید ہوتی ہے نا زندگی کی. جیسے ابھی جو ہمارے بچے ہیں، میری پوتیاں پوتے ہیں، ان کے متعلق ہمارے خیال ہی نہیں آتا کہ انہیں مرنا بھی ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ جب ہمارے بڑوں کی نسل ختم ہو گئی، کوئی ایک آدھ رہ گیا جس نے بہت لمبی عمر پائی ہے، اور ہماری جو نسل ہے، ہماری جو پیڑھی ہے، اس میں سے بھی لوگ مرنے شروع ہو گئے. تو بھیا مطلب یہ کہ نمبر کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہو، ڈاکٹر ہی کا ہو، تو آپ کے ساتھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پکار پڑنی شروع ہو جائے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں، آپ بیگ بند کر لیتے ہیں، کوئی جوس وغیرہ پی رہے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، کلی کر لیتے تھے آ کے ابھی باری پڑ جانی ہے. تو بھائی وہی حال ہے نا، اب نمبر لگنے شروع ہو گئے. کیا پتا میرا کون سا نمبر ہے، آپ کا کون سا نمبر ہے. بس اب سب کچھ پیک کر کے تیار ہو جاؤ، بس تیار ہو جاؤ. کس بات کا انتظار؟ اور اب بس اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں، کیونکہ اب زندگی کا نا آخری مرحلہ سامنے. تو اب بدل جائیں. اب اور انتظار، ویسے تو انتظار کبھی بھی نہیں نیکی میں کرنا چاہیے، پر اب تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے نا کہ میں اب فلاں وقت پہ بدل جاؤں گی. اب پتا نہیں فلاں وقت آتا ہے کہ نہیں. تو اس سے پہلے کہ اللہ کا پیغام آ جائے کہ چلو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا. کچھ ایسی بات میری نظر سے گزری جنہیں میں کہتی ہوں بہت بری موت تھی. ایک صاحب تھے اور بڑے اچھے بھی تھے، میں ان کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں رکھتی، بہت غالب آدمی تھے. تو جب ان کی موت کا وقت آیا، he just died suddenly. یعنی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مسز کی طبیعت خراب تھی تو ان کو کہنے لگے جاؤ چینج کر کے انہیں ڈاکٹر پہ لے جاؤ. وہ واش روم گئی ہیں اور اتنے میں بس ان کے یہ کچھ عجیب سی ساؤنڈ انہوں نے نکالی، نرخرے سے جس کو کہتے ہیں آواز نکلنا. تو وہ گھبرا کر واپس آئیں تو ان کا پیشاب خطا ہو چکا تھا اور وہ گر چکے تھے. اینڈ ہی ڈائٹ. مجھے اس موت نے بہت اثر کیا کیونکہ میں نے ان صاحب کو بہت غالب کنڈیشن میں دیکھا تھا، بہت غالب کنڈیشن میں دیکھا. دیکھیں یہ بھی موت کا رنگ ہے، یہ بھی موت کا رنگ ہے. اور ایک میں نے خاتون کی وفات کو دیکھا کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے. اللہ کا حکم تھا کہ کر کے بیٹے فوت ہو گئے، 3 بیٹے تھے، تینوں ہی فوت ہو گئے. تو وہ بہت روتی تھی، تو رو کر نابینا ہو گئی تھی بیچاری. تو بہت ذکر اللہ کا کرتی رہتی تھی، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس روتی رہتی تھی اپنے بیٹوں کو یاد کر کے، اور ذکر بہت کرتی تھی. تو وہ جب فوت بھی ہوئی ہیں، ان پڑھ عورت تھی، سادہ عورت تھی، تو وہ آخری ان کے لفظ تھے اللہ اللہ توبہ اللہ معافی، اللہ توبہ اللہ معافی. اور یہی کہتے کہتے شی ڈائیڈ. یہ رنگ ہیں، یہ ہمارے لیے الارمز ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے. حسن خاتمہ بہت بڑی چیز ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری بات انسان کہتا ہے
اس پر سٹیمپ کر دی جاتی ہے. تو حسن خاتمہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. تو ہم سب یہاں جو اس وقت موجود ہیں، ہم سبھی اپنی عمر کے آخری حصے میں آ چکے ہیں. کچھ 40 کراس کر چکے ہیں، کچھ 40 کراس کرنے والے ہوں گے. ویسے تو میرے خیال ہے ہم سبھی کر چکے ہیں. تو اب بس اپنی آخرت کی تیاری، جو کچھ دنیا میں کرنا تھا کر لی، اب ان جھمیلوں سے نکل آئے. بچوں کی کام کریں، میں نہیں منع کر رہی، لیکن ان کو زندگی کا مقصد نہ بنا. وہ تو ہوتے ہی جانے، ان کی تقدیریں اللہ نے لکھی ہیں کہ نہیں لکھی؟ سب کچھ سکرپٹڈ ہے جی، سکرپٹڈ ہے سب کچھ. ان کی کب شادی ہونی ہے، کہاں شادی ہونی ہے، کتنے بچے ہونے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سارے کام ہوتے رہیں گے، مگر ایک بھی کام کی وجہ سے ایک بھی نماز لیٹ بھی نہیں ہوگی. قضا تو بہت بڑی بات ہے. دین کا کام ایک دن کے لیے نہیں رکے گا، چاہے کوئی مرے، چاہے کسی کی شادی ہو، چاہے کسی کے گھر بچہ ہو. بس اس نہج پر آ جائے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. 100% نہیں، 75-80% کہیں تک پہنچیں گے. بس اب اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. وہی بات کہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی نا کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا. تو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ کر یک رخے ہونے کی کوشش تو کریں. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے یک رخے تو ہم ہو نہیں سکتے، وہ تو ہمارا ظرف نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے ایز مچ ایز پاسبل پلٹ جائیں. تو کیا پتا اس وقت میں بھی اللہ ہمیں معاف کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی عطا کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں، صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، اگرچہ سب سے اعلیٰ صدقہ پیسہ ہی ہے. علم بھی صدقہ ہے، مشورہ بھی صدقہ ہے، جھگڑا ہٹانا، صلح کروانا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے دل کو بہتر کر لینا بھی صدقہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھک جانا بھی صدقہ ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے. اب اپنے آپ کو ہمیں دنیا کی خواہشات سے نکال لینا چاہیے. اب بس آخرت پر فوکس کریں. اور میں آپ کو سچی بات کہوں، مجھے بہت بات یاد آتی ہے امام مالک علیہ رحمہ کی، اور میری اپنی یہی کیفیت ہے. لیکن اب میں پلٹ نہیں سکتی، یو ٹرن نہیں لے سکتی، کیونکہ مجھ پر امانتوں کا بوجھ ہے. کہ امام مالک علیہ رحمہ نے کہا جب میں ینگ تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ ایک پورا مدرسہ ہو جسے میں رن کروں. پھر درمیانی عمر آئی تو میں سوچتا تھا کہ مسجد کا ایک کمرہ ہی کافی. اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھایا جا سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے مدرسے. تو میرا ہمیشہ خواب رہا کہ میں ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنا جاؤں. لیکن اب جنرلی میں سوچتی ہوں کہ جب آن لائن پڑھایا جا سکتا تھا تو انسٹیٹیوٹ کا ڈول میں نے گلے کیوں ڈالا، کیا ضرورت ہے. اگرچہ یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل ہے، میں اسے پورا بھی کروں گی، لیکن میں آپ سے کہہ یہ رہی ہوں کہ جتنا دنیا کی حقیقت کھلتی جاتی ہے نا، آپ ہر چیز سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کرتی. دنیا عطا کرے لیکن محبت کے لیے نہیں، آخرت کی قیمت چکانے کے لیے. اور اس کی پوائنٹ جو ہے دعا ربی کینی شکھا نفسی، یہ دنیا کی محبت کی جڑ کاٹے گی. اور دنیا کی محبت کی جڑ کٹے گی نا، دیکھیے تکبر بھی کیا ہے، بڑائی کا دعویٰ ہے نا، وہ بھی تو دنیا طلبی کے لیے ہے کہ سب مجھے بڑا مانے، سر پہ اٹھائیں. اگر آپ کو دنیا طلبی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل آپ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں لوگ سر پر اٹھا رہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تبھی پڑتا ہے جب دنیا چاہیے، تبھی تو فرق پڑتا. تو تکبر کی بنیاد بھی دراصل دنیا پرستی ہی ہے. تو اگر دنیا پرستی کا مرض دل سے نکل جائے گا نا تو منافقت سے جان چھوٹ جائے. تو ربی کنی شکھا نفسی، اللہ ہمارے دلوں سے بخل نکال دے.
ہمیں ہمارے نفس سے بخل سے بچا دے. یہ دنیا پرستی سے جان چھوٹے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پرسپشن بہت بڑا ہو جائے گا, آپ کا ایکسپوجر بڑھ جائے گا, اور آپ کا ذہن ہی تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ ہمیں یہ سوچ عطا کرتا. شعر ہے نا, بڑا محبوب ہے مجھے یہ شعر بھی. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. میری اپنے لیے بھی یہی دعا ہے اور آپ کے لیے بھی. جنہیں آخرت کی فکر ہو جاتی ہے نا, ان کی سوچ اور ہو جاتی ہے, وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس طرح جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین پوری دنیا میں ڈفرینٹ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ڈفرینٹ تھے, اسی طرح آخرت کی فکر والے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا مقربین کے بارے میں, سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, یہ نہیں کہا کہ آخروں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا, تھوڑے ہو سکتے ہیں, تو پھر دوڑ کیوں نہ لگائی. اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ کام کر کے آپ کو وزیر اعظم کی تقرب کی سیٹ مل سکتی ہے, آپ ایم پی ایم ایل اے ہو سکتے, کوشش کریں گے, سبھی کریں گے. تو اللہ کے تقرب کا راستہ مل رہا ہے تو کوشش تو کریں, کوشش تو کریں, کیا پتا کہیں نہ کہیں شمار ہو ہی جائے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, کیا اگلینے کو آئے پیمبری پائے. کیا پتا اسے کوئی ادا پسند آ جائے, کیا پتا وہ چن لے, کون جانتا. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ اس قوم میں ایک نبی بھیج, تو سوچا تھا کہ آخری نبی ہی آ جائے گا. انہوں نے تو کہا تھا اللہ ان میں نبوت رکھنا, اللہ نے آخری نبی بھیجا. تو کوشش تو کریں اس تقرب کے حصول. اس کی توفیق بھی اللہ نے دینی, وہ بھی ہم خود پیدا نہیں کر سکتے. تو بہت زندگی میں نفل پڑے ہوں گے حاجتوں کے, بہت حاجتیں مانگی ہوں گی, تو آج 2 رکعت نفل گھر جا کر اس مقصد کے لیے پڑھیں کہ اللہ ہمیں مقربین میں شامل کرے. ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں, لیکن تیرے رحم کی تو کوئی حد نہیں, تو جسے چاہے جس چیز کے چاہے لائق بنا سکتے. تو وہ رب ہے جس نے طالوت علیہ السلام کو جو اونٹ ڈھونڈنے نکلے تھے خلافت عطا کی. تو نے داؤد علیہ السلام کو, جن کو ان کے ابا بھی پیچھے چھوڑ آئے تھے, چنا اور خلافت عطا کی. تو وہ رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آگ کی تلاش میں تھے نبوت عطا کر. تیرے جیسے عظیم رب سے کچھ ناممکن. تو ہماری حیثیت نہیں, اپنی رحمت اپنی عظمت کے مطابق عنایت کر اور ہمیں مقربین میں شامل کر. وہ دلوں کی تڑپ جانتا ہے, وہ خلوص جانتا ہے, اور وہ وہاب ہے, وہ وہاب ہے, وہ بہت دیتا ہے. وہ ہماری طلب سے, ہماری دعا سے بڑھ کر دیتا ہے. وہ نعت کا شعر ہے نا, سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی, سرکار نے جب مجھ سے کہا اور بھی کچھ مانگ. تو کبھی اللہ سے اللہ کا قرب ہی مانگ لیں. اور تو بہت کچھ مانگا, اولادیں مانگی, اولادوں کا سکھ مانگا, رزق مانگا, گھر مانگا, بہت کچھ مانگا, اور اس نے دیا, ہماری طلب سے بڑھ کر دیا, ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا, جس پر ہم نے شکر بھی نہیں کیا. پہلی نعمت کا شکر ادا کیے بغیر دوسری نعمت کے پیچھے پڑ گئے, اور وہ دیتا گیا. تو ایک بار اس سے اس کا قرب, اس کا ساتھ, اس کو مانگ لیں, کوشش تو کریں, چننا اس کا کام. اللہ کریم ہم سب کو اور سب مسلمانوں, سب لوگوں کو, اپنے سارے بندوں کو قیامت کے امتحان میں کامیاب کرے اور بہترین درجات عطا کرے.
आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आयत रह गई है। बलन हरगिज नहीं यू आखिरा ढील देगा अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को इजा जब आ जाएगा अजलुहा उसकी मौत का वक्त। जब किसी शख्स की मौत का वक्त आ जाएगा तो ढील नहीं मिलेगी। टाइम वक्त आने से पहले है ना, वक्त आ जाने के बाद नहीं। तो कोई ये कहे, उस वक्त ये दुआ भी मांगे कोई कि अल्लाह मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मैं सदकात कर दूं, तब वक्त नहीं मिलेगा। बड़ी प्यारी बात है अता बिन दिनार अलैहि रहमा की। मर्जुल मौत था उनका, तो उनके कुछ साथी मिलने के लिए आए, तो वो कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त, जुबानी हाफिज थे माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि अता अपनी जान पे रहम करो, बहुत बीमार थे। तो कहने लगे कि अता अपनी जान पे रहम करो, चुप हो जाओ, आराम कर लो। तो अता अपने दोस्त को कहने लगे, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर एक बात पूछता हूँ, मुझे जवाब देना, क्या मुझसे भी ज्यादा इस वक्त किसी को अमल की जरूरत है जिसका नामा अमल लपेटा जा रहा हो? कि यानी मैं तो मरने वाला हूँ, डेथ बेड में हूँ, किसी भी वक्त मेरा नामा अमल से मिट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तो अमल नहीं कर सकूंगा, तो मुझसे ज्यादा किसी इस वक्त काम की जरूरत है। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, उनसे मिलने के लिए वो बीमार थे और नजर ही आ रहा था कि नहीं बचेंगे। तो उनसे मिलने के लिए कुछ जूनियर सहाबा आए, यंगस्टर्स आए, सिगार सहाबा, तो डेथ बेड पर थे। तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनाऊं? कहते हैं हमने कहा जी सुनाए। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई और उसके बाद फिर इन्होंने इजाजत की, उठकर बाहर आए। तो कहते भी हमने दहलीज पार नहीं की थी कि घर से रोने की आवाज आने लगी कि मरते वक्त भी जिम्मेदारी का एहसास था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम आगे पहुंचा। आपने दो नबियों की मौत का किस्सा कुरान में पढ़ा है, एक इब्राहिम और एक याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने दोनों का कहा, मरते वक्त दोनों ने अपनी औलादों को एक ही नसीहत की थी, मुसलमान मत। और याकूब की नसीहत को तो डिटेल्ड बयान किया। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई का ख्याल रखना, बहन का ख्याल रखना, झगड़े ना करना, नहीं, उन्हें फिक्र एक बात की थी, मेरे मरने के बाद शिर्क मत करना। लुकमान भी जो थे उन्होंने अपने बेटे को यही नसीहत, वो गैर नबी है, लेकिन हर अक्लमंद बाप अपनी औलाद को या माँ अपनी औलाद को यही नसीहत करते हैं। हमारी तो सोच ही बदल गई, ना हम जिंदगी में इस बात की फिक्र करते हैं, ना मरते वक्त फिक्र करते हैं। लिहाजा आप देखिए कि वही अमल है ना जो साथ गए, जो जिन्होंने किए थे, मरने के बाद साथ जाने वाली चीज सिर्फ आमाल है। तो हमें फिक्र आमाल ही की होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से आमाल पर हमारी तवज्जो सबसे कम है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामालून, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। क्या मतलब है कि अल्लाह को किसी लिखी हुई तहरीर की जरूरत नहीं है, कि फाइलें तो तुम्हारे लिए बन रही हैं, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम्हारा मादा ही निस्यान से है, तुम भूल जाते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुकर भी जाते हो, तुम्हारे लिए प्रोफाइलिंग हो रही है। ये सारे सबूत तुम्हारे लिए हैं, कयामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। मैं तो जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अमाल देख रहा हूं मैं। सोचने की बात यह है कि जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, कभी हमने सोचा है कि हमारा रब हमें इस हालत में देख रहा है? जो भी हम जिंदगी जी रहे, इसराफ करते हुए,
نافرمانی کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو. صحابہ نے کہا ہم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, حیا یہ ہے کہ تم اپنے ذہنوں اور اپنے پیٹوں کے اندر موجود چیز کا بھی خیال رکھو, خیالات بھی پاکیزہ رکھو اور رزق بھی پاکیزہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تنہائی میں جو اللہ کے خوف سے رویا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. تنہائی کی قید کیوں ہے؟ کیونکہ اصل شکل تو تنہائی میں ہوتی ہے نا, پبلک میں تو ہمارے اور رنگ ہوتے ہیں. بہت ہی اچھا شعر ہے, راحت اندوری شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی, جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو پبلک میں ہماری شکل اور ہوتی ہے اور تنہائی میں اور ہوتی ہے, باہر لوگوں میں اور ہوتی ہے, گھر والوں میں اور ہوتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہر جگہ ایک رنگ میں نظر آئے, اور پھر آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگ ہیں اس لیول کو تو نہیں پا سکے, لیکن بہرحال تو یہ یکسانیت جو ہے نا کلر کی, شخصیت کی, یہ بہت بڑی صدق کی علامت ہے, سچائی ہے. اصل سچائی, اصل صداقت یہ ہے میں آپ کے ساتھ نرم ہوں تو گھر والوں کے ساتھ بھی نرم ہوں. یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں بیٹھوں تو منہ سے پھول جڑے اور گھر آؤں تیری ماں دی اور تیری بہن دی, یہ کوئی کردار نہیں ہے. تو ہم جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں, کتنے چہرے ہیں ہمارے. یعنی ایک لطیفہ ہی میں آپ کو سناتی ہوں, پہلے بھی شاید سنا چکی ہوں گی, کہ 2 سہیلیاں ملی, جن کی درمیانی عمر کی عورتیں, تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی تم نے بیٹی بیاہی تھی تو کیسی ہے تمہاری بیٹی؟ تو کہنے لگے میری بیٹی بہت خوش ہے, میرا داماد بہت اچھا ہے, ساری تنخواہ لا کے میری بیٹی کے ہاتھ میں دیتا. تو کہنے لگے اچھا بہو بھی لائی تھی تم, تو بہو کیسی ہے, بیٹا کیسا ہے؟ تو کہنے لگی مت پوچھو, میرا بیٹا تو بہت ہی کمینہ ہے, سارے پیسے لا کر بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا. ہمارے سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے نا, سٹینڈرڈ ڈفرینٹ. لوگوں میں ہمارے معاملات اور ہیں اور گھروں میں اور ہیں, بیٹی کے ساتھ اور ہیں, بہو کے ساتھ اور ہیں, بھابھی کے ساتھ اور ہیں, ننند کے ساتھ اور ہیں. یہ سارے ہمارے چہرے الگ الگ ہیں, اور یہ منافقت کی پہلی سیڑھی. تو وہ رب ہمیں ہمارے ان حالات میں دیکھتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا صبر کرنے والا رب. ہم مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں, وہ دیکھتا ہے, ریٹرن رپورٹ بھی روز اس کو جاتی ہے, پھر وہ ہمیں سب کچھ دیتا جاتا ہے. اگر ہم اس ایک بات کو مان لینا, واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے, ہم چینج ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں ہم جب یہ جانتے ہیں, یا یہاں ہم بیٹھے ہیں نا, بڑی باتوں کو تو چھوڑیں, ناک میں خارش ہو یا انگلی نہیں ڈالیں گے, ناک میں نہیں ڈالیں گے نا, کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ اٹھ کے واش روم جائیں گے, رائٹ, اکیلے میں بیٹھے ہیں, خارش ہوگی ناک میں, آپ انگلی گھما لیں گے. فرق ہے نا. اگر ہم یہ مان لیں دل سے, اس کو بحیثیت ایمان تسلیم کر لیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, تو پھر ہماری خلوتیں بدل جائیں گی, خلوتیں بدل جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا, عربوں میں کپڑا نہیں تھا, اصل میں غریب تھے, کپڑا بڑی قیمتی چیز تھا, تو جو 1-2 ڈریسز ہوتے تھے, پیسے والوں کے پاس بھی ڈریسز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ کپڑا اویلیبل بہت کم تھا. لہٰذا آپ کو یاد ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی ہے, تو انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ دے دیے گفٹ, اور اس کے بعد جو کپڑے پہن کر وہ بہت اچھے نہیں تھے, حالانکہ ویسے وہ امیر تھے, اور ان کے کئی باغات تھے, ایک باغ پھر انہوں نے صدقہ کیا تھا. پہلے کہا میں نے سارا کرنا, آپ نے کہا نہیں, تو پھر انہوں نے ایک باغ کیا. تو بات پیسے کے علاوہ اویلیبلٹی کی تھی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب عرب کیا کرتے تھے کہ گھروں میں جا کر جیسے کپڑے اتار کے ٹانگ دیے اور ایسے ہی پھرتے, نیوڈیٹی ان میں بری نہیں سمجھی جاتی. تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا سطر کس طرح کور کریں؟ آپ نے کہا جب آپ لوگوں میں موجود ہوں تو حتی الامکان کور کریں. انہوں نے کہا خالی مردوں میں, آپ نے کہا مردوں میں بھی کور کریں. تو انہوں نے کہا اچھا جب تنہائی میں ہوں, تو آپ نے کہا اللہ زیادہ حقدار ہے انسانوں سے بڑھ کر کہ تم اس سے حیا کرو, کہ تنہائی میں بھی تم اکیلے تھوڑی ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, تم تنہائی میں بھی حیا کرو. کوئی مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے, یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی تکلیف ہو گئی, کوئی ایسی جل گئے تو وہ حصہ ننگا رکھنا ہے وغیرہ, ہوتا ہے سم ٹائم. مجھے ایک دفعہ میری خالہ جو تھی, ان کو اس طرح کی کوئی الرجی ہو گئی تھی کہ وہ کپڑا لگ ہی نہیں سکتا تھا بیچاری کا. تو مجھے وہ یاد ہے کہ میری والدہ نے نا ان کے لیے بڑے گلے اور بازو کے بغیر والی ویل کی کچھ شمیزیں سی دی تھی, تو وہ ان کا کمرہ ان کو ایک کمرے میں بند ہی کر دیا تھا.
کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر بھائیوں کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی، تو ہم بچوں کو بھی نارملی جانے نہیں دیتے تھے، پر بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی تو ہم دروازہ کھول کھول کے جانتے تھے. تو وہ بعض اوقات میڈیکل مجبوریاں ہو جاتی، کوئی جل جائے تو وہ بھی ایسی مجبوریاں ہو جاتی، کوئی زخم ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر مجبوریاں ہیں. ورنہ اسلام میں تنہائی میں بھی آپ نیوڈ نہیں ہو، نیکڈ نہیں ہو. تو یہ جو تصور ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دراصل یہی سب کچھ ہے. اور جس نے اس بات کو جان لیا اس کی خلوت اور جلوت کے رنگ یکساں ہو جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کے خوف سے بدلتا ہے. اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اللہ ہمیں تقویٰ عطا کر دے. دعا مانگنے سے ملے گا، اس کے بغیر تو نہیں ملے گا. اور قرآن کے نفع کی شرط تو آپ پڑھ چکے ہیں، کیا؟ ہدی للمتقین. اور آپ کو پتا ہے دوائی کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں پرہیز کرنا لازمی. تو دوائی تو قرآن ہے، جب تک پرہیز نہیں کریں گے اس دوائی سے شفا نہیں ملے گی، 100% نہیں ملے گی، تھوڑی بہت ملے. تو لہٰذا پورا پرہیز کریں، تقویٰ اختیار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے. کیسے مدد مانگی جائے گی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک تو صبر پیدا کریں، ایک دم سے نہیں آ جاتا، بار بار صبر کریں. اور دوسرا نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، وہی مدد کرنے والا ہے، اسی کی جنت ہے، وہی دینے والا ہے. اللہ ہم سب کو اس حالت میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں اکٹھا رکھا ہے، اللہ سے بہت بہتر حالت میں ہمیں جنتوں میں اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.